शोरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ गुलियानवी की मशहूर ज़माना आप बीती इम्तियाज़नामा अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 66 मैगज़ीन की अशात। इटली फैक्ट्री में काम करके मैं देख चुका था कि कुछ नहीं बनने वाला। शायद ज़्यादा घंटे फैक्ट्री में काम करके यूरो तो कमा लूँगा, मगर मेरा लिखने लिखाने का जो शौक़ है, फैक्ट्री में काम करके मैं इसको वक्त ना दे सकूँगा और रफ्ता रफ्ता वो मुझसे छूट जाएगा। इसलिए गुज़श्ता माह चंद माह के क़याम के दौरान पाकिस्तान में दोस्तों से बातचीत करके यही प्रोग्राम बनाया कि इटली से अख़बार जहां की तर्ज का एक माहनामा निकाला जाए, जिसमें पाकिस्तान में शहजाद कुरैशी और ज़ाहिर भाई से बात करके इन्हें ज़िम्मेदारियां सौंपी गई। पिंडी जंग बिल्डिंग में एक ऑफ़िस किराए पर लिया गया और प्रोग्राम ये बना कि मैगज़ीन यहाँ से छपकर इटली जाया करेगा। मैंने इटली जाकर बहुत सारे दोस्तों से रब्ता किया। सैयद तारिक हुसैन शाह और अरशद शाह ने इस सिलसिले में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। जून में पहला शुमारा छपकर आया, जिसे इटली में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मैगज़ीन का नाम हमवतन मैंने ही पसंद किया था। वो मैगज़ीन ऑफिस पेपर पर छापा गया था और था भी इस लायक कि जो देखे इसे देखता ही रह जाए। कहानियाँ, मज़ामीन, ख़बरें, कॉलम, अलगर्ज़ एक मुकम्मल मैगज़ीन था। आज भी कई साल गुजर जाने के बाद भी हमवतन और चाव के पाए के मैगज़ीन पूरे यूरोप से कोई भी नहीं निकाल सका। पहले मैगज़ीन के आने के बाद सालाना मेंबरशिप और इश्तिहारात भी मिलना शुरू हो गए थे। मैगज़ीन की कीमत हमने 5 यूरो रखी थी। इटली के अलावा फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इंग्लैंड में भी मैगज़ीन के नुमाइंदगान मुकर्रर किए गए थे। सिर्फ 3 माह में ही मैगज़ीन ने यूरोप की मार्केट में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए, क्योंकि इस मैगज़ीन का पूरे यूरोप में कोई मुकाबला नहीं था। यूरोप से अखबारी कागज़ पर 15-16 सफ़हात के चंद मैगज़ीन निकलते ज़रूर थे, मगर 72 सफ़े के रंगीन ऑफिस पेपर पर छपने वाले हमवतन के साथ इनका कोई मुकाबला न था। सितंबर में हमने प्रोग्राम बनाया कि सारे मैगज़ीन इटली भेजने के बजाय फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इंग्लैंड डायरेक्ट भेज दिए जाएं, ताकि वक्त की बचत हो। इस माह हमने 3 गुना ज़्यादा तादाद में मैगज़ीन छापे और मैंने अपने हर दिन का एक एक लम्हा मैगज़ीन की प्रमोशन के लिए वक्फ कर दिया। मैंने पूरे माह का शेड्यूल तैयार कर रखा था कि कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक सोफिया का फ़ोन आया। वो कोई बात करने के बजाय बस रोए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो इसने बताया, भाईजान, अम्मी जान को कैंसर है, आप फ़ौरन पाकिस्तान आ जाएं। ये दिल दहला देने वाली ख़बर सुनकर मुझे तो यही लगा कि मेरी दुनिया अंधेर हो गई है। मैंने अगली फ़्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान आ गया। यूरोप में मैगज़ीन का काम सिर्फ मैं ही देख रहा था। इश्तिहारात, सालाना मेंबरशिप, लोगों से मिलाना, फंक्शन वगैरह की कवरेज सब मैं ही कर रहा था। मेरे साथ और भी लड़के मैगज़ीन के लिए काम करते थे, मगर वो सारे हुक्म के बंदे थे। उन्हें जो काम कहा जाता वो कर देते। इनमें इतनी अहलियत नहीं थी कि मेरे बग़ैर इस काम को चला सकें। इधर मैगज़ीन पाकिस्तान से पोस्ट हुआ, उधर मैं पाकिस्तान पहुंच गया। मैगज़ीन पहले सिर्फ इटली आते थे और मेरे नाम पर आते थे, जिन्हें सिर्फ मैं ही कस्टम से छुड़ा सकता था। उस माह मैगज़ीन दीगर 4 ममालिक में भी भेजे गए, मगर भेजने वाले से गलती ये हुई कि हर मुल्क पे उन्होंने रिसीव की जगह मेरा नाम ही लिख दिया। अब मसला ये था कि मैं पाकिस्तान पहुंच चुका था और वालदा साहिबा की बीमारी का सुनकर तो मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा था, और मैगज़ीन 5 ममालिक के कस्टम गोदामों में पड़े हुए थे, जिन्हें मेरे अलावा कोई और छुड़वा नहीं सकता था।
اس بات کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کئی لوگوں نے اپنی دکانوں کے افتتاح کے اشتہارات بھی دیے ہوئے تھے اور وہ میگزین کا انتظار کر رہے تھے۔ میگزین سے جڑے نمائندگان بھی میگزین کے بغیر کہاں جاتے اور کیا کرتے۔ اس میگزین کے ساتھ ٹائٹینک جہاز والا حساب ہوا تھا۔ ابتدا میں جس نے بھی دیکھا اش اش کر اٹھا، مگر جلد ہی غرق ہو کر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ مجھے میگزین کے اس طرح بند ہونے کا بے حد نقصان ہوا، کیونکہ میگزین کی اشاعت و ترسیل وغیرہ پر سارا سرمایہ میرا ہی لگا ہوا تھا۔ اس وقت کا نقصان کا اندازہ 15 لاکھ روپے سے زیادہ تھا۔ سالوں بعد تک ہم لوگ ہم وطن میگزین کو یاد کرتے رہے۔ جب بھی میگزین کا کہیں ذکر ہوتا، گویا میرے زخم ہرے ہو جاتے۔ اسی کسک کے ہاتھوں مجبور ہو کر چند سالوں بعد میں نے چاؤ کے نام سے ایک میگزین اور نکالا، مگر اس وقت حالات تھوڑے مختلف تھے، اور اہم بات یہ تھی کہ میں خود اپنے کاروبار میں بے حد مصروف ہو چکا تھا، اس لیے پہلے کی طرح اپنا پورا وقت میگزین کو دینا ممکن نہیں تھا۔ پارٹ 67 بیلجیم میں گزرے چند دن۔ عمران بٹ صاحب اچھے خاصے لہیم شہین تھے۔ یقیناً وزن 130 کلو سے زیادہ تھا۔ میں شرارت میں انہیں کمزور بٹ کہہ کر بلاتا تھا۔ ان کی فیملی بیلجیم میں سیٹل تھی۔ وہ مجھے اکثر بیلجیم آنے کی دعوت دیتے رہتے، مگر مصروفیت کی وجہ سے میرا جانا نہ ہوا۔ جب میں نے میگزین شروع کیا تو انہیں ہالینڈ اور بیلجیم میں میگزین کا نمائندہ مقرر کر دیا۔ ایک بار جب میں فرانس میں ایک سیمینار میں شرکت کے لیے گیا تو اس کی خبر عمران کو بھی ہو گئی۔ عمران نے فوراً فون کر کے مجھے کہا کہ اس بار اگر آپ بیلجیم نہ آئے تو دوستی ختم۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ لالچ بھی دیا کہ میگزین کے حوالے سے چند اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات بے حد ضروری ہے۔ میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بیلجیم آنے کی حامی بھر لی، اور پھر میں سیمینار ختم ہونے کے بعد ٹرین پکڑ کر بروکسل پہنچ گیا۔ عمران پہلے ہی اسٹیشن پر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں اس کی فیملی سے ملاقات ہوئی، کھانا وغیرہ وہیں پر کھایا۔ عمران کے خاندان والے بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے، ان سے مل کر بڑا مزہ آیا۔ اس کے بعد جن جن لوگوں سے ملاقات طے تھی ان سے ملاقات کی۔ رات کافی گہری ہونے کی وجہ سے باقی باتیں اگلے دن پر مؤخر کر دیں۔ ہمارا اگلا دن بھی خاصا مصروف گزرا۔ چند اہم شخصیات سے مزید ملاقاتیں کی، تاریخی شہر بروکسل کی سیر کی اور کئی تاریخی اور اہم جگہیں دیکھیں، جن کی تفصیل میرے سفر نامے بیلجیم کی سیر میں موجود ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ بیلجیم کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ برسلز کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے ملک نے بھی دوسرے یورپی ملکوں کی طرح بر اعظم افریقہ کے کئی ممالک کو اپنی کالونی بنائے رکھا۔ ویسے اس ملک کے سائز پر نہ جائیں، آج بھی یورپی ممالک میں اس ملک کو اچھی خاصی اہمیت حاصل ہے۔ اس بات کا اندازہ اب یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یورپی یونین اور نیٹو کا ہیڈ کوارٹر بھی بیلجیم کے اسی شہر میں ہے۔ برسلز شہر کافی ترقی یافتہ اور تاریخی ورثے سے مالا مال ہے۔ اس کا ہائسل پارک ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ہمیں اس قدیم اور جدید شہر کی سیر کرتے کرتے کافی رات ہو گئی۔ رات کو کھانا وغیرہ کھا کر ایک اور قریبی شہر بلیکنبرگ چلے گئے، جہاں پر عمران کی رہائش اور کپڑوں کی دکان تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اگلے دن خاصی دیر سے اٹھے۔ یہ بلیکنبرگ میں میری پہلی صبح تھی۔ وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ عمران کی دکان بالکل سمندر کے کنارے پر واقع تھی،
اور دکان سے باہر نکل کر سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے سمندر میں اٹھنے والی لہریں بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ عمران کی خواہش تھی کہ میں چند دن یہاں پر رکوں، مگر اگلے دنوں کا میرا شیڈول اتنا مصروف تھا کہ میں رک نہیں سکتا تھا۔ عمران کے کسی عزیز سے بات کر کے بیلجیم سے میلان کی ٹکٹ بک کرا لی تھی اور پھر بلیکنبرگ سے بروکسل کے لیے ٹرین میں بیٹھ گیا۔ عمران نے مجھے ٹرین اسٹیشن پر ہی الوداع کہا اور ساتھ ہی یہ بتا کر ڈرا دیا کہ بروج سے ٹرین کے ڈبے تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی آدھی ٹرین ایک طرف جاتی ہے اور آدھی دوسری طرف۔ مجھے برسل نارڈ جانا تھا۔ برسل کو مقامی لوگ بروکسل کہتے ہیں۔ ٹرین چلنے سے پہلے میں نے گارڈ سے پوچھ لیا کہ میں جس ڈبے میں بیٹھا ہوں وہ بروکسل ہی جا رہی ہے کہ نہیں، اور گارڈ نے یہ بتا کر مجھے اطمینان دلایا کہ یہ ٹرین سیدھی بروکسل ہی جا رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جس جگہ زبان نہ آتی ہو وہاں پر مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بیلجیم سے مقامی زبان میں بیلجیک کہتے ہیں۔ 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، فرینچ اور فلیمش، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ بدقسمتی سے مجھے یہ دونوں زبانیں نہیں آتی تھیں۔ میں بروکسل یارڈ اسٹیشن پہنچا تو عمران کے عزیز حاجی صاحب مجھے ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ مجھے لے کر ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے۔ ایئرپورٹ خاصا بڑا اور میری توقع سے زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے پاس ورجن ایئر لائن کی بکنگ تھی۔ جب ٹکٹ بنوانے لگے تو میرے پاسپورٹ پر لکھے نام اور بکنگ والے نام میں ایک لفظ کا فرق تھا۔ ای کی جگہ اے لکھا ہوا تھا۔ پاسپورٹ دیکھ کر کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے ٹکٹ بنانے سے انکار کر دیا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو میرے 105 یوروز ہی ضائع ہو چلے تھے، کیونکہ مجھے زبان جو نہیں آتی تھی، اور پیسے تو ایئر لائن والے پہلے ہی لے چکے تھے۔ اس موقع پر حاجی نصر اللہ صاحب میری مدد کو پہنچے اور اچھی خاصی بحث تکرار کے بعد وہ لڑکی بورڈنگ پاس دینے پر راضی ہو گئی۔ بورڈنگ پاس بناتے بناتے اچانک مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، ویسے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے میرے مذہب کے بارے میں پوچھو، مگر پھر بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی ہے۔ حالانکہ اس وقت امریکیوں نے جو حالات پیدا کر دیے تھے، لفظ مسلمان ایک دہشت گردی کی علامت بن کر رہ گیا تھا۔ خاص کر یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے کٹر مسلمان بھی مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے شرماتے تھے۔ لڑکی میرے لہجے کی تلخی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگی، آپ غصہ نہ ہوں، دراصل میں بھی مسلمان ہوں اور مراکش سے میرا تعلق ہے۔ عرصہ دراز سے میری فیملی یہاں بیلجیم میں سیٹل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس فلائٹ سے چند یہودی بھی اٹلی جا رہے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ناموں کی خصوصی طور پر جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ قصہ مختصر، اس لڑکی سے بورڈنگ پاس لے کر میں نے حاجی صاحب کو الوداع کہا اور جہاز کی طرف چل دیا۔ مختلف خوبصورت راہداریوں اور دکانوں کے بیچ سے گزرتا ہوا 15 منٹ میں اپنے مطلوبہ گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ جہاز اپنے مقررہ وقت پر اڑا۔ جہاز میں واحد پاکستانی میں ہی تھا، اس لیے خود کو تھوڑا اکیلا اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ خیر، مختصر سی فلائٹ تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ 47 منٹ میں جہاز اٹلی پہنچ گیا۔ لیناتے ایئر روڈ پر ارشد شاہ پہلے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ ارشد شاہ ایئرپورٹ سے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں کھانا وغیرہ کھا کر پاکستان سے آئی ہوئی ڈرامہ ٹیم کا انٹرویو کیا۔
ड्रामा टीम में नोमान एजाज, बब्बू बराल, जावेद कोडू, ज़ुबैर, महज़ेब, रूबी अनम और इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग थे। इंटरव्यू के दौरान जहां जावेद कोडू की बातों ने मुतासिर किया, वहां नोमान एजाज से मिलकर खासी मायूसी हुई। पार्ट 68, वालदा साहिबा को कैंसर। जब मुझे वालदा साहिबा की बीमारी की खबर मिली, इस वक्त मैं इटली में था और अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ तरीन दौर से गुज़र रहा था। अगले 35 दिनों तक मेरे एक एक दिन का शेड्यूल तय था। इन 35 दिनों में मुझे 70 से ज़्यादा अहम शख्सियात से इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और स्पेन में मैगज़ीन के सिलसिले में मिलना था और इस मर्तबा हमने मैगज़ीन की अशात भी 3 गुना कर दी थी। मगर जैसे ही मुझे वालदा साहिबा की बीमारी की खबर मिली, मुझे यूँ लगा जैसे मेरी दुनिया ही अंधेर हो गई। मैंने इसी वक्त टिकट कटवाया और फ़ौरन पाकिस्तान की राह ली। न मैंने मैगज़ीन और ना अपने मुस्तकबिल के बारे में और ना ही मेरे पाकिस्तान जाने के बाद होने वाले माशी नुकसान के बारे में सोचा, क्योंकि मेरा मानना है नुकसान 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो आप मेहनत और कोशिश करके अल्लाह के फजल से पूरा कर सकते हैं। दूसरी किस्म का नुकसान वो नुकसान होता है जो आप अपनी सारी तवानाइयाँ लगाकर और सारे जहान की दौलत खर्च करके भी पूरा नहीं कर सकते। मैं सच्चे दिल से दुआ गो था कि अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी किस्म के नुकसान से बचा ले। वालदा साहिबा की हालत के पेश नज़र डॉक्टर ने फ़ौरन ऑपरेशन का कहा, इसलिए मैंने अब्बा जी और अमजद से कहा कि आप एक दिन की भी ताख़ीर ना करें और वालदा साहिबा को अस्पताल ले जाएं और जो ज़रूरी टेस्ट वगैरह करवाने हैं वो करवाएं। इतनी देर तक मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। ऑपरेशन की तारीख़ मेरे पहुंचने के बाद रखिएगा। मेलान से इस्लामाबाद तक का सफ़र मुकर्ररा वक्त में ही तय हुआ, मगर मुझे यूँ लग रहा था जैसे जहाज़ रिंग रिंग कर चल रहा है और उड़कर पहुंचने वाला मुहावरा भी मेरे मयार पर पूरा नहीं उतर रहा था। ये उड़ान भी मुझे खासी सुस्त लग रही थी। एयरपोर्ट से मैं सीधा अस्पताल पहुंचा। अम्मी जी से बड़ी मोहब्बत से मिला। 2 दिन बाद अम्मी जी का ऑपरेशन हुआ और अल्लाह के फजल से कामयाब रहा। ऑपरेशन के बाद अम्मी जी को 10 दिन मज़ीद अस्पताल में रखा गया। एयरपोर्ट से मैं सीधा अस्पताल पहुंचा। अम्मी जी से बड़ी मोहब्बत से मिला। 2 दिन बाद अम्मी जी का ऑपरेशन हुआ और अल्लाह के फजल से कामयाब रहा। ऑपरेशन के बाद अम्मी जी को 10 दिन मज़ीद अस्पताल में रखा गया। इन 13 दिनों में मैं एक लम्हा के लिए भी अम्मी जी के बेड से दूर ना हुआ। इधर उधर की बातें करके इनका दिल बहलाता रहा। अम्मी जी को वैसे भी किस्से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और इन दिनों मैं इन्हें दुनिया जहान की सुनी सुनाई और कुछ खुद साख्ता कहानियाँ सुनाता रहा। ये नहीं था कि सिर्फ मैं ही परेशान था या वालदा साहिबा के साथ था, बल्कि वालिद साहब और हम सब बहन भाई अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा परेशान थे और हत्तल मकदूर इनकी दिलजोई की सही कर रहे थे। वालदा साहिबा के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं इनके साथ ही घर गया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था कि मुझे पाकिस्तान आए हुए 14 दिन गुज़र चुके थे और अब मैं घर जा रहा था। अम्मी जी के घर पहुंचते ही पूरा गांव वालदा साहिबा की तीमारदारी के लिए उमड़ आया। हर रोज़ 20 ख़वातीन वालदा साहिबा की तीमारदारी के लिए आती। ज़्यादातर ख़वातीन एक ही बात कहती कि नज़ीर बेगम को अपने बेटे की शादी के दौरान नज़र लग गई है, क्योंकि जिस शान और ख़ूबसूरती से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, ऐसी शादी कम कम ही देखने को मिलती है। फिर अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया और बेशुमार लोगों की दुआओं के तुफ़ैल अल्लाह ताला ने वालदा साहिबा को सेहत अता फ़रमाई।
آپریشن کے بعد 45 دن تک روزانہ والدہ صاحبہ کو پنڈی لے کر جاتا رہا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے انہیں ایک خاص قسم کی شعاعیں لگوانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ یہ عمل بھی والدہ صاحبہ کے لیے خاصا تکلیف دہ اور تھکا دینے والا تھا۔ ایک تو پنڈی آنے جانے کا سفر اور پھر شعاعیں لگوانا۔ یقیناً اس علاج اور روزانہ کے سفر کا والدہ صاحبہ کی صحت پر کچھ منفی انداز میں بھی اثر ہوتا ہوگا کہ والدہ صاحبہ گھر پہنچنے تک کافی نڈھال ہو جاتی تھیں۔ وہ تو شکر ہے کہ ہفتہ اتوار کا وقفہ ہوتا، جس سے والدہ صاحبہ کی طبیعت کچھ سنبھل جاتی۔ اس مرتبہ میں تقریباً 6 ماہ پاکستان رہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جی بھر کے والدہ صاحبہ کی خدمت کرنے کی توفیق دی۔ جب والدہ صاحبہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں بھی زندگی کی طرف لوٹ آیا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ کچھ افسانے جو کہ میں نے لکھے تھے انہیں مرتب کر کے ایک کتابی شکل دی اور قلم میں بند 15 سال کتاب منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی گلیانہ موڑ کے قریب واقع مصطفائی ماڈل اسکول گلیانہ میں کی گئی۔ یہ گلیانہ یا شاید علاقے کی سب سے بڑی تقریب تھی، جس میں 1000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ پروفیسر ضیاء، راجہ انور، چودھری سعید، آل عمران، سید منور نقوی، پروفیسر طارق کے علاوہ علاقے کے تمام معززین تقریب میں موجود تھے۔ 20 کے قریب لوگوں نے میرے متعلق اپنے لکھے مقالے پڑھے۔ آل عمران نے اس تقریب کی نظامت کی۔ اس تقریب کے دوران چند ایک مزاحیہ خاکے بھی پیش کیے گئے جو بہت پسند کیے گئے۔ یہ تقریب رات گئے تک جاری رہی اور سب نے اسے بہت پسند کیا۔ اسی سال میرا پوٹھوہاری نثر لکھنے کا پروگرام بنا اور میری تیسری کتاب اور پوٹھوہاری نثر کی پہلی کتاب سدرا ناسیک منظر عام پر آئی۔ پارٹ 59 شراب اور حلال کھانا۔ میلان اسٹیشن کے باہر ایک بار مجھے ایک پاکستانی ملا، جس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک آوارہ تتلی کا ہاتھ۔ اس نے مجھے آواز دے کر بلایا اور سلام دعا کے بعد پوچھنے لگا کہ جناب آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو فوراً اس نے دوسرا سوال کر ڈالا کہ کیا آپ یہیں پر رہتے ہیں؟ اس کی زبان اور چال کی لڑکھڑاہٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے اچھی خاصی پی رکھی ہے۔ میں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جناب میرے بارے میں تحقیق کرنا چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میری اس بات کا برا مانے بغیر اپنی دھن میں مست اس شخص نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالا اور کہنے لگا، جناب چند دن پہلے ہی میں یورپ کی سیر کے لیے پاکستان سے آیا ہوں اور اس علاقے کی مجھے بالکل بھی واقفیت نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جان چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، مجھے بتائیں اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو۔ میری بات سن کر وہ کچھ نروس سا ہو گیا، پھر اپنا سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر قریب کوئی ہوٹل ہے جہاں سے حلال کھانا مل سکے۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر تھوڑے تیز لہجے میں کہا، تم نے حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈ کر کیا کرنا ہے؟ وہ تڑپ کر بولا، جناب کیسی باتیں کرتے ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور میں حلال ریسٹورنٹ سے ہی کھانا کھاؤں گا، میں حرام کھانا تھوڑی کھا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل اور لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم کیسے مسلمان ہو اور تمہارا کون سا دین ہے جو تمہیں شراب اور زنا کی اجازت تو دے دیتا ہے مگر حرام کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ آگے سے اس کا جواب وہی تھا جو ایک پاکستانی کا ہونا چاہیے۔ پارٹ 70 پی سی او کا قیام۔ والدہ صاحبہ کے صحت مند ہونے کے بعد جب میں اٹلی پہنچا
اور اپنے گزشتہ دورہ پاکستان پر غور کیا تو گزشتہ کئی سال میں کئی اہم واقعات رونما ہو چکے تھے۔ سال کے شروع میں میگزین کی ابتدا اور پھر اس کا عروج و زوال، والدہ صاحبہ کی بیماری اور صحت، اور میرا مزید 2 کتابوں کا مصنف بننا، جس میں میری مادری زبان پوٹوہاری میں مجھے پہلی نثر کتاب لکھنے کا اعزاز بھی شامل تھا۔ یہ سب تو ہو چکا تھا، اب کئی تلخ حقائق میرے سامنے کھڑے تھے۔ جو جمع پونجی تھی وہ پہلے میگزین اور پھر والدہ صاحبہ کی بیماری پر خرچ ہو چکی تھی۔ پرمٹ آف اسٹے سوجورنو بھی چند ماہ میں ختم ہونے والی تھی۔ پاکستان جانے سے پہلے میں ملک رزاق کے لیے ایک مکان خرید چکا تھا۔ اب ان کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ فیملی میں ان کی بیگم قمر بطول، جو کہ ان کی کزن بھی تھیں، ایک بیٹا بزل رزاق جس کی عمر 5 سال تھی، اور ایک بیٹی لائبہ جس کی عمر 2 سال تھی۔ ملک صاحب کے مکان کے 2 حصے تھے۔ اوپر والے حصے میں ان کی فیملی رہائش پذیر تھی، جبکہ نیچے والے حصے میں فاروق اور لیاقت رہ رہے تھے۔ میری دونوں سے اچھی گپ شپ بھی تھی، خاص کر لیاقت تو میرا چھوٹا بھائی بنا ہوا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگا اور ساتھ ساتھ نوکری کی تلاش بھی کرنے لگا۔ اس وقت اٹلی میں نوکری ملنا کوئی خاص مشکل نہیں تھا، مگر جتنی شدت سے مجھے نوکری کی ضرورت تھی، نوکری اتنی ہی مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ 2 بار ایسا بھی ہو چکا تھا کہ میں صرف کمپنی کے 2 لڑکوں کو باری باری اپنے ساتھ لے کر گیا اور کام دلوانے والے ادارے میں کام کی درخواست کی۔ اگلے دن ان بندوں کو کام پر بلا لیا گیا، مگر مجھے نہ بلایا گیا۔ اسی ایک کوشش میں 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں کام کے سلسلے میں خاصا پریشان تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن میلان گیا، طارق شاہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے مشورہ دیا کہ میلان میں کوئی جگہ دے کر PCO فون سینٹر بنا لیں، کافی منافع بخش کاروبار ہے۔ میں نے طارق شاہ سے پوچھا اس پر کتنا خرچ آئے گا، تو طارق شاہ نے بتایا 15 سے 20 ہزار یورو۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ اس وقت میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ میری یہ عادت تھی کہ جب بھی میلان جاتا، ٹرین اسٹیشن کے اندر ہی بنی انتظار گاہ میں ضرور جاتا تھا، کیونکہ وہاں اکثر کوئی نیا بندہ بیٹھا ہوتا تھا جو بیچارہ صرف کسی جاننے والے کا فون نمبر لے کر آیا ہوتا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت 1-2 فون کالز یا ایک وقت کا کھانا ہوتا۔ حسب عادت جیسے ہی میں انتظار گاہ میں داخل ہوا، 50 سالہ ایک بارش بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے۔ سلام دعا کے بعد میں نے کہا، محترم، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے حسب معمول 2 فون نمبر میرے سامنے رکھ دیے کہ ان نمبروں پر فلاں فلاں بندے سے رابطہ کرنا ہے۔ میں نے نمبر ملائے تو نمبر بند ملے۔ میں نے بزرگ سے کہا، یہ نمبر تو بند ہیں، ہو سکتا ہے بندے اس وقت کام پر ہوں، کیا آپ کے پاس ایڈریس ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے؟ تو انہوں نے فوراً جیب سے نکال کر پتہ میرے سامنے کر دیا۔ ایڈریس پڑھ کر میں نے کہا، محترم، یہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، آپ فلاں اسٹاپ پہ اتر جائیے گا۔ بزرگ نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا، گھبرائیے نہیں، میں ٹکٹ لے لوں گا۔ بزرگ نے اپنا بیگ اٹھایا اور میرے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے میں نے پوچھا، کھانا وغیرہ کھا لیا ہے کہ نہیں؟ مگر وہ خاموش رہے۔ میں نے انہیں ایک ڈونر کباب میں چلا گیا۔ وہاں ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر ٹکٹ خرید کر انہیں دیا، مطلوبہ ٹرین میں بٹھا کر ساتھ ہی انہیں سمجھایا کہ کس جگہ پر اترنا ہے۔ جب بزرگ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تو میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیب میں 25 یورو پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا 5 یورو کا ٹکٹ لینا ہے اور باقی بچے 20 یورو، تو وہ آدھے آدھے کر لیتے ہیں۔ میں نے 10 یورو ان بزرگ کے ہاتھ میں رکھے اور سلام کر کے چل پڑا۔
میں نے ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا کہ شاید ان کے چہرے کی بے بسی یا شکر گزاری مجھے غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ جیسے ہی میں ٹرین سے واپس اترنے لگا، ان بزرگ نے مجھے آواز دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئے اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رقت بھری آواز میں کہنے لگے، سلام ہے ان والدین پر جن کا آپ جیسا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیاب فرمائے۔ اپنا نام تو بتا دیں۔ میں نے انتہائی ادب سے کہا، نام جاننا ضروری نہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کبھی موقع ملے تو کسی مجبور کی اسی طرح مدد کر دیجیے گا جیسے آج کسی نے آپ کی مدد کی ہے۔ ان بزرگ نے مجھے گلے لگایا اور بولے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں فتح عطا فرمائے۔ اگلے دن بھی میں سو رہا تھا کہ طارق بھٹی صاحب کا فون آ گیا۔ طارق بھٹی صاحب کا تعلق گوجر خان سے تھا۔ پہلے وہ فرانس میں بزنس کرتے رہے۔ ان کا شمار فرانس کے ٹاپ بزنس مینوں میں ہوتا تھا۔ سنا ہے کہ جب انہوں نے اس وقت کے فرانس کے صدر یارک شیراک کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تو ایجنسیوں کی نظر میں آ گئے اور انہیں فرانس چھوڑنا پڑا۔ پچھلے سالوں سے وہ میلان میں مقیم تھے اور ٹیلی کمیونیکیشن کا بزنس کر رہے تھے۔ بڑے خدا ترس اور لوگوں کی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ میں نے انہیں 2 گھنٹے تک پہنچنے کا کہا اور مقررہ وقت پر ان کے دفتر پہنچ گیا۔ حسب عادت وہ بہت محبت سے ملے، اچھی خاصی تواضع کی۔ جس کام کے لیے انہوں نے بلایا تھا، اس کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے، آپ کا میگزین آج کل نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ کی بیماری اور میگزین کے بند ہونے کی ساری داستان سنا ڈالی۔ انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا جو طارق شاہ نے دیا کہ کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کر فون سینٹر بنا لیں۔ میری خاموشی سے وہ کچھ سمجھ گئے اور بولے، اگر اس سلسلے میں قرض حسنہ کی ضرورت ہو تو آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ ان دنوں میلان ٹرین اسٹیشن کے نزدیک چودھری شبیر کوٹلہ کی دکان ہوتی تھی۔ ان سے بھی بڑی اچھی گپ شپ تھی۔ شبیر صاحب بعد میں پاکستان آ گئے اور MPA بھی بنے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ کام کی تلاش بھی جاری تھی، مگر اسے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ یہ چند دن کی بات ہے، میں گھر سے باہر نکل رہا تھا کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے سامنے جو پانی تیریا بیکری ہے، اس پر نوٹس لگا ہوا ہے، دکان ویاروما پر منتقل ہو گئی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ میں یہ دکان کرائے پہ لے کر اگر PCO بنا لوں تو کیسا ہے۔ میں نے اس شخص سے بات کی جو دکان خالی ہونے کا بورڈ لگا رہا تھا کہ میں یہ دکان کرائے پر لینا چاہتا ہوں، اس کے مالک کا فون نمبر دے دو۔ تو اس نے بڑی بے رخی سے جواب دیا کہ میرے پاس مالک کا فون نمبر نہیں ہے۔ میں نے کہا، چلو یار، اس کا پتہ ہی بتا دو، میں اس کے گھر جا کر اس سے مل لوں گا، مگر اس نے پتہ بتانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ میں مایوس ہو کر واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف مڑا ہی تھا کہ میری پڑوسی بوڑھی خاتون ریٹا نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور مجھ سے پوچھا، کیا میں یہ دکان کرائے پہ لینا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو وہ فوراً بولی، میں نے تمہاری اور اس دکاندار کی باتیں سنی ہیں، نہ جانے کیوں وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ اس دکان کے مالک کو جانتی ہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میرا اچھا جاننے والا ہے، اس کی بیگم میری سہیلی بھی ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، برائے مہربانی مجھے اس کا پتہ بتا دیں یا فون نمبر دے دیں تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ ریٹا بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مالک مکان دکان کے اوپر بنے مکان میں رہتا ہے اور دکان کے ساتھ جو گیٹ ہے وہی اس کا گھر ہے، تم گھنٹی کا بٹن دباؤ گے تو وہ نیچے آ جائے گا۔ میں نے ریٹا کا شکریہ ادا کیا اور فوراً جا کر گھنٹی بجائی۔ ایک بوڑھے شخص نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ میں نے اسے نیچے آنے کی درخواست کی۔
تھوڑی دیر میں وہ نیچے آ گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے کہا، مجھے آپ کی دکان کرائے پر چاہیے۔ میری بات سن کر دکان کے مالک نے مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، کچھ سوچا اور پھر اس نے صاف انکار کر دیا اور بے رخی سے کہنے لگا، ابھی میرا دکان کرائے پر دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے وجہ پوچھی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دکان کے مالک کا یوں صاف انکار سن کر میں خاصا مایوس ہوا۔ پھر بھی میں نے اس سے گزارش کی کہ اگر تمہارا ارادہ بن جائے تو مجھے بتا دینا۔ میں سامنے والی کورتیل اٹلی میں مخصوص قسم کی رہائش کو کہتے ہیں۔ کورتیل میں انگلش کے یو کی شکل کے 2 مکان بنے ہوتے ہیں، درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے اور باہر نکلنے کے لیے ایک ہی بڑا گیٹ ہوتا ہے۔ میں رہتا ہوں۔ واپس آ کر میں نے دوبارہ ریٹا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے ساری بات بتائی کہ دکان کا مالک مسٹر پیلو دکان کرائے پر دینے کے لیے راضی نہیں۔ ریٹا نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ گھر آ کر میں نے ملک صاحب کی فیملی کو سارا قصہ سنایا کہ گھر کے سامنے کی دکان تو خالی ہو رہی ہے مگر دکان کا مالک راضی نہیں ہے۔ ملک صاحب کی بیگم قمر بطول نے فوراً مصلی بچھا لیا اور دعا کرنے لگی۔ گو کہ میری ان سے بات چیت کم ہی ہوتی تھی مگر میں اکثر دیکھتا تھا کہ تہجد کے وقت بھی ان کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر عبادت و وظائف کرنے کے بعد انہوں نے جائے نماز طے کی اور میری طرف دیکھ کر بولی، امتیاز صاحب، آپ کو دکان بہت جلد مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے گا۔ میں نے جواباً کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ریٹا نے مجھے آواز دی۔ میں باہر نکلا تو ریٹا نے بتایا کہ وہ ابھی دکان کے مالک کی بیوی سے بات کر کے آئی ہے۔ ریٹا نے بتایا کہ دکان تو خالی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ پیلو کسی غیر ملکی کو کرائے پر دکان دینے کے لیے راضی نہیں، کیونکہ 6 سال پہلے البانیہ کے ایک بندے نے کرائے پر دکان لی تھی اور چند ماہ کے بعد ہی کرایہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے تھانے کچہری کے چکر کاٹ کر دکان خالی کروائی گئی تھی۔ ریٹا نے مزید کہا کہ میں نے پیلو کو بتایا ہے کہ احمد بہت اچھا آدمی ہے، جرنلسٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ باتیں سن کر میں کچھ پریشان ہو گیا تو ریٹا نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اسے راضی کر لوں گی۔ میری اور ریٹا کی بات چیت سن کر ملک صاحب بولے، بھیا مزوکے سے بات کر لیتے ہیں۔ مزوکے نے سفارش کی تو پھر بابا مان جائے گا۔ مجھے ملک صاحب کی بات بہت اچھی لگی۔ مزوکا اس وقت تریقاتے میں پولیس کا سب سے بڑا افسر تھا اور میری اس سے اچھی دوستی تھی۔ شام کو میں نے مزوکے کے گھر جا کر اس سے دکان کے متعلق بات کی۔ وہ بھلا مانس میرے ساتھ ہی چلا آیا اور میرے سامنے پیلو سے بات کی اور اسے ہر طرح سے مطمئن کیا۔ اس طرح پیلو کرائے پر دکان دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ دکان کا کرایہ 500 یورو مقرر کیا گیا۔ میں نے کچھ کم کروانے کی کوشش کی مگر مالک راضی نہ ہوا۔ مالک دکان کو 1 ماہ کا کرایہ اور 3 ماہ کا ایڈوانس دینا تھا۔ 3 دن بعد کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ وکیل کے پاس جا کر کانٹریکٹ کرنا تھا۔ میں خوش تو بہت تھا مگر اب مسئلہ رقم اکٹھی کرنے کا تھا۔ طارق شاہ کے ساتھ بیٹھ کر باریکی سے حساب کیا تو کچھ یوں بنا، 2000 دکان مالک کے، 6000 سسٹم کے، دکان سیٹ اور کیبن لگانے کے، 12000 مطلب 20,000 یورو کا خرچہ تھا۔ پھر ہم باہم مشورے سے طے پایا کہ اگر ہم سامان خود خرید کر صرف فون کیبن بنوا لیں تو سستے پڑیں گے اور باقی سیٹنگ وغیرہ بعد میں کر لیں گے۔ طارق شاہ نے کہا، فون کرنے والا سسٹم بھی وہ تلاش کرے گا، کہیں سے شاید استعمال شدہ سستے میں مل جائے۔ میں نے بھی اللہ کا نام لے کر دکان بنانے کے لیے کمر کس لی۔
کچھ دوستوں سے رقم ادھار لے کر خود ہی دکان تیار کرنا شروع کر دی۔ دکان کے مالک کو 2000 یورو دیے، کچھ رقم پاکستان سے منگوائی اور یوں میں فون سینٹر تیار کرنے میں لگ گیا۔ ان دنوں جوش کا یہ عالم تھا کہ رات کو بھی سونے کے بجائے کام کرنے کو ہی دل چاہتا تھا۔ دکان کا کانٹریکٹ کرنے کے دوران ایک عجیب قصہ ہوا۔ ہم دکان کے کانٹریکٹ کے لیے جس وکیل کے پاس گئے، اس کا شمار تریکاتے کی امیر ترین خواتین میں ہوتا تھا۔ درجنوں مکانات کے علاوہ کئی کمرشل پراپرٹی بھی اس کی ملکیت میں تھیں۔ جب ہم دکان کا کانٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے شاندار آفس میں پہنچے، جو کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کی مانند تھا، تو وہاں اس کی میز پر پڑی ریکی کی تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان دنوں بزل کو اٹالین زبان سکھانے کے لیے 20-21 سال کی ایک پیاری سی لڑکی اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ یہ کونسل کی طرف سے اس کی ڈیوٹی تھی اور اس کے بدلے میں اسے چند یورو مل جاتے تھے۔ وہ بیچاری اکثر اپنی تنگ دستی کے قصے سناتی رہتی تھی کہ کوئی پکی نوکری نہیں مل رہی اور چھوٹے موٹے کام کر کے حاصل ہونے والی رقم سے گزارا مشکل ہے۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی، پچھلے 3 ماہ سے میں رقم جمع کر رہی ہوں تاکہ میں نیا فون لے سکوں۔ اس معصوم سی لڑکی کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے تڑپتے دیکھ کر مجھے عجیب سی تکلیف ہوتی۔ آج اس امیر ترین وکیل کی مہنگی میز پر قیمتی سنہرے فریم میں سجی ریکی کی تصویر دیکھ کر میرا حیران ہونا ایک فطری سا عمل تھا۔ ایک بار میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے جس کی شکل ریکی سے ملتی ہے، مگر دل نہ مانا۔ آخر میں نے تجسس سے مجبور ہو کر اس وکیل خاتون سے پوچھ ہی لیا کہ فریم میں سجی یہ خوبصورت لڑکی کی فوٹو ریکی کی ہے۔ میرے سوال کے جواب دینے کے بجائے اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، جی ہاں، یہ فوٹو ریکی کی ہے اور وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میری بیٹی ریکی کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ریکی بچوں کو اٹالین زبان سکھانے اکثر ہمارے گھر آتی ہے، اس لیے میں ریکی سے واقف ہوں۔ ریکی بہت سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی ہے۔ پھر وہ خود ہی اپنی بیٹی کی تعریفیں کرنے لگی کہ بہت محنتی بچی ہے اور سیٹل ہونے کے لیے بڑی محنت کر رہی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ماں بیٹی میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے اور بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، مگر یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر وکیل خاتون نے بتایا کہ اکثر ویکینڈ پر وہ مجھے ملنے آتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنے معاشرے کا موازنہ اس معاشرے سے کرنے لگا، لیکن اگر سچ پوچھیں تو کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ماں کروڑ پتی ہو کر بھی اپنی اکلوتی اولاد کو چند سو یورو دینے کی روادار نہیں تھی۔ خیر، میں اداس دل کے ساتھ واپس آ گیا، مگر کانٹریکٹ ہو جانے کی خوشی کی وجہ سے جلد ہی یہ اداسی دور ہو گئی۔ فون کیبن بنانے والے نے ہمیں اچھے بندے مل گئے۔ ہم نے بھی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا اور انہوں نے دن رات ایک کر کے 3 دن میں ہی 7 عدد کیبن تیار کر دیے۔ دکان کے اندر رنگ و روغن ملک صاحب اور ان کی بیگم نے مل کر خود ہی کر دیا۔ فون سسٹم طارق شاہ کہیں سے لے آیا۔ طارق شاہ سے تعلق تو پہلے بھی تھا، مگر اس دکان کی تیاری کے دوران جس خلوص سے اس نے محنت کی تھی، اس سے بالکل چھوٹے بھائیوں والا تعلق بن گیا، جو کہ الحمدللہ آج بھی قائم ہے۔ میرے پاس کل 9000 یورو کی رقم تھی اور کوشش تھی کہ اس رقم کے اندر ہی کام ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ اس رقم کے اندر ہی دکان تیار ہو گئی۔ میرے بیٹھنے کے لیے اور کمپیوٹر سسٹم رکھنے کے لیے گھر سے کچن سے ایک کرسی اور میز لا کر رکھا گیا، اور گاہکوں کے بیٹھنے کے لیے بھی 3 عدد کرسیاں کچن سے لائی گئیں۔ 16 اپریل سن 2003 کو میں نے دکان کا افتتاح خود ہی کیا۔ تریکاتے میں جان پہچان کے لوگ کم ہی تھے۔
वैसे भी पाकिस्तानियों की तादाद कम थी। अल्बानिया और मराकश के लोग ही ज़्यादातर थे। शुरू में तिरिकाते में दुकान खोलने के हवाले से जिससे भी बात की, इसने मना ही किया था कि छोटा शहर है, दुकान नहीं चलेगी। मगर मेरे पास यहाँ दुकान खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने मेलान और नवारा में दुकान ढूंढने की कोशिश की थी, मगर एक तो पहले ही वहाँ पर दुकानें बहुत ज़्यादा थीं, दूसरे ढंग की जगह पर दुकान मिलना भी खासा मुश्किल था। सो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर यहाँ पर ही दुकान खोल ली थी कि चलो घर के नज़दीक तो है ही ना। मुझे आज भी याद है, पहले दिन 20 यूरो की सेल हुई और इसी रकम से हम पांचों, मैं, मलिक साहब, कमर, बतूल, बज़ल और लाइबा ने रात को तिरिकाते के प्यासे चौक में जाकर पिज़्ज़े खाए थे। दूसरे दिन सेल 109 यूरो, तीसरे दिन 200 यूरो तक पहुंच गई, तो मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। अगले दिनों में तो दुकान की सेल हमारी तवक्को और सोच से भी ज़्यादा होने लगी और फिर तो धन यूं बरसने लगा जैसे वाकई वो छप्पर फाड़ कर दे रहा हो। एक साल के अंदर अंदर न सिर्फ तमाम दोस्तों का कर्जा उतार दिया, बल्कि मज़ीद खर्चा करके दुकान भी खूबसूरत और जदीद तरीके से बना ली। रकम के कर्ज तो उतार दिए, मगर मोहब्बतों के कर्ज में कभी ना उतार सका और हमेशा के लिए उनका मकरूज़ हो गया। इस मुश्किल वक्त में जो लोग मेरे साथ खड़े हुए, इन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। मैंने 250 यूरो में अपने बैठने के लिए एक खूबसूरत सी घूमने वाली कुर्सी ख़रीदी, जिसे हस्बे ज़रूरत ऊपर नीचे दाएं बाएं सेट किया जा सकता था। बाद में ये कुर्सी कई हवालों से मशहूर हुई और ज़रबुल मसल भी बनी। तफसील लिखना मुनासिब नहीं, हम सब बहुत खुश थे और मैं यही समझ रहा था कि लाइफ सेट हो गई है, अब कोई परेशानी नहीं। इसी दौरान मामू ज़ख़ीम को भी कागज़ात मिल गए और वो भी मेरे पास आकर रहने लगे। अगले कई साल तक मामू ज़ख़ीम मेरे पास ही रहे। मैं इनका और पाकिस्तान में इनकी फ़ैमिली का हर तरह से ख्याल कर रखा। फिर इनका जर्मनी जाने का प्रोग्राम बन गया और वो जर्मनी चले गए। कुछ मुद्दत वहाँ गुजारकर बच्चों के कागजात बनवाने के लिए दोबारा इटली आ गए और आजकल बमई फैमिली इटली में रिहाइश पजीर हैं। अगर आप इस किताब को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से इस किताब को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।